کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا. سردربار اسیروں کی طرح لایا جاتا. سردربار اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. According to a Kashmiri, some nights I wonder how will I meet my death. Some nights I wonder how will I meet my death. Then I remember I'm a Kashmiri and I will meet my death as a blood. Now I would like to call Cadet Abdullah Naik for English speech. Honorable Principal, respected teachers and my dear cadet fellows, Assalamu alaikum and a passionate Kashmir Day to all of you. Today, we do not convene as mere individuals. We gather as the thunderous voice of a united nation, echoing through the corridors of history. On this day, we don't just celebrate Kashmir Day. We roar in solidarity our Kashmiri brothers and sisters with an unwavering spirit that sends the shockwaves through the oppressors. My dear fellow, Kashmir Day is not just a page in our calendar. It's a battle cry, a declaration that resonates from the valleys of Neelam to the peaks of Naga Parbat. It's a day when we collectively declare that the chains of oppression will not bind our Kashmiri brothers, for which we stand united and unyielding force against tyranny. Respected principals, the people of Kashmir do not merely seek our sympathy. They demand our action. It's a call for every people, every boy, every student to be touchbearer of truth. Dear teacher and my dear fellows, our solidarity is not confined by borders. It is a geopolitical boundaries. It's a global symphony of voices demanding justice, echoing through the hallowed halls of the United Nations, vibrating in the hearts of justice seekers worldwide. Dear fellows, as we shout in solidarity today, let it be heard to the every corner of the world. Let the oppressors tremble, for they face not just the people of Kashmir, but the entire Pakistan resolute, deterrent, and an unyielding force in our pursuit of the justice. May Allah bless Pakistan and may Kashmir be free. Thank you. Outstanding. He was Cadet Abdullah Naik who expressed his thoughts in a brilliant way. شہیدوں کی اذاں ہوں میں مجاہد کی ہوں شمشیر,
شہیدوں کی اذاں ہوں میں مجاہد کی ہوں شمشیر میں دھرتی ہوں شہیدوں کی مجھے کہتے ہیں کشمیر. Now for Millie Nafma, I would like to call Cadet Ahmed Shahid. Cadet Ahmed Shahid, please step forward. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. حق تو حیوانوں کے بھی ہیں درد میں پھر انسان ہے کیوں. ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں طوفان ہے کیوں. ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں طوفان ہے کیوں. یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے. یہ ہے میری اپنی جنت مجھ کو اس میں رہنا ہے. سن لو دنیا کے رکھوالو مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ میرا دکھ کیوں یاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. اب تو ہے آزاد یہ دنیا پھر میں کیوں آزاد نہیں. ماں کشمیر تو جنت ہے نا جنت میں طوفان ہے کیوں. Now we'll go further with another speech. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت. جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. Now for speech I would like to call Cadet Habibullah Jadoon. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پرنسپل صاحب، قابل احترام اساتذہ اکرام اور تمام مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میری تقریر کا عنوان یوم یکجہتی کشمیر ہے. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا. وہ ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. جناب والا کشمیر کا نام سنتے ہی جنگ، لاشیں، راستی، قتل، جبری گمشدگیاں، املاک کی تباہی، ظلم و بربریت کے سائے میں پلتی ہوئی ایک نسل، کئی گمشدہ شوروں کی نصف بیوہ عورتیں، وہ مائیں جن کے بچوں کو قابض بھارتی فوج کے تاریخ خانوں میں قتل کر دیا گیا ہو. وہ کشمیر جو کبھی ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا تھا، آج دنیا کے سب سے سنگین ترین المیوں میں سے ایک ہے. جناب والا اگر مسئلہ کشمیر کے پس منظر میں چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کشمیر کے حکمران ہندو ڈوگرا نے کشمیری عوام کی امنگوں کے بالکل برعکس کشمیر کا الحاق بھارت سے کر دیا اور بھارت نے اپنی فوجوں کو کشمیر پر مسلط کر دیا. جناب والا اگر میں اس مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کروں، جناب والا اس کشمیر جس کی 1500 کلومیٹر کی سرحد پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، صرف ایک معمولی سی
پٹی کشمیر کے ساتھ جڑی ہونے کی وجہ سے بھارت نے نہ صرف اس پہ قبضہ کر رکھا ہے بلکہ اسے اپنا ٹوٹن بھی قرار دے دیا ہے. جناب والا اس سنگین مسئلے پر عالمی برادری کی خاموشی انتہائی قابل مذمت ہے. جناب والا اس کشمیر میں نسل کشی جاری ہے جبکہ عالمی برادری کی آنکھوں میں غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنی حق خودارادیت اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. کئی لیاقت علی خان اور کئی قائد اعظم ان کے لیے ابھرے ہیں. کبھی مقبول ساخیل پٹ کی شکل میں اٹھتے ہیں تو کبھی افضل گرو کی شکل میں, کبھی نوجوان کمانڈر برہان وانی کی شکل میں ابھرتے ہیں تو انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. جناب والا انہوں نے آخرکار اس کو سچ کر دکھایا ہے. ہم نے سوچ رکھا ہے کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے. جناب والا میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ وہ کشمیر جنت ہے, لیکن میں ایسی جنت میں ہرگز نہیں جاؤں گا جہاں پر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو تماچے مارے جاتے ہو, باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہو, سر پر چڑھتے ہوئے نوجوانوں کو فقط نعرہ تکبیر لگانے پر گولیوں سے چلی کر دیا جاتا ہو. جناب والا میں پرائمری سے یہ سنتے آ رہا ہوں. آج 5 فروری ہے, آج یوم یکجہتی کشمیر ہے. کون سی یکجہتی؟ کیا ہم میری نظموں سے, تقریروں سے اور واٹس ایپ یا ٹویٹر پہ ویڈیو لگا کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں؟ نہیں جناب والا, ایسے نہیں ہوگا. جناب والا اس کی صرف فقط ایک ہی وجہ ہے, وہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا بکار ہے. جناب والا جب کبھی مسلمان اس طرح متحد تھے تو کیسر و کسرا جیسی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی. آج جناب والا کوئی مسلمان جب نفاق کا شکار ہوئے تو اسرائیل جیسی چھوٹی سی ریاست ان سے نہیں ڈرتی. جناب والا اگر آج مسلمان پھر متحد ہو جائیں تو کشمیر اور فلسطین کیا پوری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ دوبارہ سے مجبور ہو جائیں. فرمایا تھا ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شغل. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاکے کا شغل. ایک ہی سب میں کھڑے ہو کے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جناب اعلیٰ آج میں پاکستانی حکام اور عالمی برادری کی توجہ اس نقطے پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, کوئی حل نکالیں. جناب والا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور میں اپنی تقریر کا اختتام اس پرامید شعر سے کرتا ہوں. یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کس کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. والسلام. Outstanding. What a way to express his thoughts. نمدیدہ ہے معصوم سی کشمیر کی آنکھیں, نمدیدہ ہے معصوم سی کشمیر کی آنکھیں, حسرت سے انہیں تکتی ہیں تدبیر کی آنکھیں. Now I would like to call Cadet Waqas for Mili Nagma. Cadet Waqas, please step forward. اے قابض کر آزاد مجھے, جس خاطر ہے میں نے نسل قربان کی, جس خاطر ہے میں نے نسل قربان کی. کتنے وانی تو مارے گا, میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی, میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. کشمیر ہوں میں, کشمیر ہوں میں, شارق پاکستان کی, شارق پاکستان کی. کشمیر ہوں میں, کشمیر ہوں میں, شارق پاکستان کی, شارق پاکستان کی.
کتنا اور جلاؤ گے. ہے جاگ اٹھی وادی ساری کر فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی. کر فکر ذرا اپنے بھی تو انجام کی. کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شارق پاکستان کی. شارق پاکستان کی کشمیر ہوں میں. کشمیر ہوں میں شارق پاکستان کی. شارق پاکستان کی. سچ اپنائے دنیا سے تم کب تک اور چھپاؤ گے. کتنے زخم لگے ہیں پہلے کتنے اور لگاؤ گے. درد ہے دیکھے معصوموں کے اور ستم کیا ڈھاؤ گے. اور ستم کیا ڈھاؤ گے. کہ منزل میری آزادی ہے پرواہ نہیں چاہے جاتی ہے جان بھی. کہ منزل میری آزادی ہے پرواہ نہیں چاہے جاتی ہے جان بھی. کتنے وانی تو مارے گا میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. میرے ہر بیٹے نے کھائی قسم ایمان کی. کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شارق پاکستان کی. شارق پاکستان کی. کشمیر ہوں میں کشمیر ہوں میں شارق پاکستان کی. شارق پاکستان کی. کبھی تو آنا میرے کمرہ زیست کی تنہائیوں میں. کبھی تو آنا میرے کمرہ زیست کی تنہائیوں میں. تمہیں صرف آہوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گا. Keeping in mind the shortage of time, I would like to call Professor Said Saab to inspire the cadets. جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. نہایت ہی عزت و احترام کے لائق پرنسپل، اساتذہ کرام اور عزیز کیڈٹس، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو 5 فروری ہے لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ ہم لیٹ ہوئے. لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو ڈیئر کیڈٹس، کاش کہ ہمارے حکمران اور سیاستدان اس حقیقت کو جان لیتے کہ غلامی کے اندھیرے صرف یوم منانے سے نہیں چھٹتے، اور نہ ہی اس طرح آزادی کے سورج طلوع ہوتے ہیں جس طرح ہم ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتے ہیں. تو اظہار حقیقت میں کیا ہے؟ اظہار جذبات کا نام ہے، اور جذبات عمل اور کردار کے متقاضی ہوتے ہیں. اور جب تک جذبات کو عمل اور کردار کے سانچے میں نہ ڈھالا جائے تو تب تک مسائل حل نہیں ہوتے. اگر صرف ایام منانے اور جذبات سے مسائل حل ہونے ہوتے تو وطن عزیز ملک پاکستان میں سب سے پہلے 14 اگست منایا گیا جب قیام پاکستان ہوا. تو اس دن سے ہم یہ ایام مناتے آ رہے ہیں. اگر ان سے مسائل حل ہونے ہوتے تو آج ہمارا وطن عزیز امن و سکون کے ساتھ رہ رہا ہوتا.
اور اس کے ارد گرد شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں صرف جذبات سے ہم کام لیتے ہیں، حالانکہ 14 اگست کو بڑی بڑی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں انعامی تقریبات بھی ہوتے ہیں، تقاریر مقابلے بھی ہوتے ہیں، اور مہمانان خصوصی بھی اسی پر تقریریں کرتے ہیں کہ اس کو بنانے میں ہمارا کتنا خون جگر لگا ہے، کتنے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، کتنے نے اپنے سینے پہ نیزے کھائے ہیں، تب یہ وطن عزیز حاصل ہوا ہے۔ تو ڈیئر کیڈٹس، اسی طرح کشمیر بھی آج اسی طرح ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو صرف جذبات کی حد تک رکھا ہے، عملی کردار سے نہیں ڈالا۔ جذبات کے ساتھ ساتھ عملی کردار میں بھی ڈھالیں گے، تب یہ کشمیر فتح ہوگا، تب یہ سکون کی نیند سوئیں گے۔ کیونکہ خصوصاً یہ جو ہم یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو مناتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے 1990 کی اپیل پر یہ دن منایا گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم یہ دن منا رہے ہیں، لیکن مسلسل پے در پے متواتر طور پر ہمارے کشمیری بہن بھائی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت تار تار کی جا رہی ہے، اور اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر برفانی جیل بن چکا ہے۔ کیونکہ ڈیئر کیڈٹس، جو عام طور پر جیلیں ہوتی ہیں یہ محدود رقبے پر محیط ہوتی ہیں، اور جن میں چند ہزار تک لوگ محبوس ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ کشمیر ہزاروں مربع میل کی قید پر محیط ہے، جس میں ہر آدمی جیل میں رہ رہا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ایک بدترین جہنم بن چکی ہے کہ جہاں پر روزانہ لاشیں ادھر پھینکی جاتی ہیں، اور روزانہ ماؤں بہنوں سے ان کے ویر جدا کیے جاتے ہیں، ماؤں سے ان کے بیٹے جدا کر دیے جاتے ہیں، اور نئی نویلی دلہنوں کو بیوہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کشمیری اتنے باوفا ہیں کہ ان کی ہر ستم پر، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، اور وہ نعرہ پاکستان جب بلند کرتے ہیں تو ہندوستان کے سینے پر پتھر چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جس طرح حضرت بلال حبشی کو ان کا مالک امیہ بن خلف سینے پر پتھر رکھتا ہے اور ریت کے گرم تیلے پر لٹاتا ہے، پھر بھی وہ آد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ تو کشمیری کہتے ہیں کہ جب تک آپ ظلم و ستم کرتے رہیں گے تب تک ہم بھی سہتے رہیں گے، لیکن یہ امت مسلمہ کے لیڈروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ حالانکہ ایٹمی طاقت بھی ہے ان کے پاس، اور بھی مال و دولت بھی ہے، اگر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 5 فروری آزار یکجہتی نہیں منائیں گے بلکہ جشن آزادی منائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ان کے آزاد حریت رہنما ہیں، جن میں یاسین ملک ہے، علی گیلانی ہیں، وہ بھی نظر بند ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی آزادی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سید گیلانی نے اپنی بار کانفرنسز میں یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان ہمارے لیے کشمیر کی تمام روڈ سونے سے ہی بنا دیں تب بھی ہم غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم آزادی کی زندگی گزاریں گے۔ اور بلا شک و شبہ اگر ہم کہیں کہ علی گیلانی کی یہ الفاظ گویا انبیاء کرام کی سنت تھے کہ جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا اور اعلانیہ تبلیغ شروع کی تھی، تو کفار مکہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ابو طالب اپنے اس بھتیجے کو کہہ دو کہ اس تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائے، ان کے لیے ہر قسم کی آفر موجود ہے۔ تو جب آپ کے چچا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آفر دیتے ہیں تو آپ کے جو جواب ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ تو یہ علی گیلانی کے الفاظ کہ اگر
ہندوستان ہمارے لیے کشمیر کی تمام راستے سونے سے بھی بنا دیں تو تب بھی ہمارے لیے وہ سونا قیمتی نہیں ہے جتنا ہمارے لیے آزادی قیمتی ہے. لیکن پھر بھی وہ کب تک یہ ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں گے, کب تک یہ ان کے سہاگ اجڑتے رہیں گے, کب تک وہ اپنے معصوم بہنوں کے معصوم بھائیوں کے لاشیں اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے رہیں گے. حالانکہ یہ تو ہندو مذہب کا حصہ ہے, کیونکہ وہیں کہیں تو وہ آگ کا دیوتا مانتے ہیں جو لوگوں پر آگ برساتا ہے, تو کہیں کالی دیوی مانتے ہیں کہ جو معصوم اور بے گناہوں کا خون پیتا ہے, تو کہیں ان کا برہمن مذہب ہوتا ہے کہ جو مسلموں اور اقلیتوں کو خون ان کا پیتا ہے. یہ تو ان کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے زبان پر ہم وقت لا الہ الا اللہ ہوتا ہے, اور ان کا ارادہ سمیم جو ہوتا ہے وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ پاکستان ہوتا ہے کہ پاکستان زندہ باد. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیچھے ہٹو, وہ لیکن کشمیریوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا دلی رشتہ ہے. لیکن اب بھی کشمیری بہن, کشمیری بھائی, کشمیری مائیں اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ کب محمود غزنوی آئے گا جو ہمیں ان ظلم و ستم سے چھڑوائے گا, اور کب محمد بن قاسم آئے گا کہ ہم سے یہ چھٹکارا ملے گا. کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب محمد بن قاسم نے ایک عورت کے خط پر راجہ دار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو انتقامی جواب دیا تھا. لیکن افسوس آج ہمارے حکمران, ہمارے امت مسلمہ کے لیڈر خواب خرگوش سوئے ہوئے ہیں. ان کے پاس صرف اتنا ہی ٹائم ہے کہ اپنی چیئر, اپنی کرسی کی جنگ کیسے جیتی جائے. ان کو کیا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہ پتہ اسی کو ہوتا ہے جس کے سینے سے یہ ساری چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں, جو ظلم و ستم برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو ڈیئر کیڈٹس, یہ آپ کا بھی ایک پرکار ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وقت کو بچائیں, وقت کی اہمیت کو جانچیں, اور آپ ہی ہیں جو امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر رہنما ہوں گے, اور آپ نے ہی ان کی یہ جنگ لڑنی ہے. اور آج آپ اپنے وقت کی اہمیت کو جانچیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے ہی دنوں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو ایک یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا. ان کو ٹائم 11 بجے کا دیا گیا تھا, لیکن وہ 11:30 بجے پہنچتے ہیں. تو آپ ہی جیسے اسٹوڈنٹس تھے, اور آپ بھی جیسے بیٹھے ہیں چیئرز پر, ایسی وہ بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے. انہی اسٹوڈنٹس میں ایک کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب, آپ وطن عزیز کے وزیر اعظم ہیں, لیکن وقت کی پابندی آپ پر بھی ضروری ہے. 11 بجے آنا تھا, 11:30 بجے کیوں پہنچے؟ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں, اگر 30 سے ضرب دیں تو 3000 منٹ آپ نے ہمارے ضائع کر دی ہیں. اس وقت بھی وقت کا حکمران خاموش ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وقت کی قیمت کو پہچانا نہیں تھا, اس کو جانچا نہیں تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی آپ جیسے اسٹوڈنٹس تھے, آپ جیسے لوگ تھے, تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے, تو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو پیارے کیڈٹس, اگر آج آپ اس کو جانچیں گے, اس کو آپ حقیقی معنوں میں اپنے اوپر اپلائی کریں گے, تو ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ ہی عملی زندگی میں آ کر فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, نہتے فلسطینی مارے جا رہے ہیں, کشمیری بہن بھائی ہمارے مارے جا رہے ہیں, ان کے لیے آپ آواز بنیں گے. اور انشاءاللہ آپ کی آواز میں وہ جان ہوگی, آپ کی آواز میں وہ طاقت اور مضبوطی ہوگی کہ وہ صرف جذباتی نعرے نہیں ہوں گے, بلکہ آپ ان کو عملی اور کرداری سانچے میں ڈالیں گے. اور پھر آپ کے پیچھے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی, آپ لیڈر ہوں گے, اور پھر دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ جب ہم کشمیر کو آزاد بنائیں گے. اللہ رب العزت کی برگاہ میں اس آرزو, اس التجا, اس امید سے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائی, بوڑھے, ماں باپ اور کشمیری بہن بھائی انشاءاللہ ایک دن آزادی کی نیند سوئیں گے. اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت سے نوازے. میں ملتمس ہوں اپنے آنریبل پرنسپل ڈاکٹر اطہر عدنان صاحب کہ آپ آئیں اور اس
جو امت مسلمہ کے لیڈروں کا لمحہ فکریہ ہے اس کو مزید اجاگر کریں. دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر اطہر عدنان صاحب. السلام علیکم. Dear cadets, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات الله تعالى وملائكته وانبيائه ورسله وجميع الخلائق على سيد المرسلين وامام المتقين وشفيع المذنبين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته اجمعين برحمتك يا رب. Very outstanding speech by Professor Saeed Saab and cadets on the occasion of Kashmir Solidarity Day. As we observed today, Kashmir Day, to show our stand with Kashmiri people. So we are celebrating here Kashmir Solidarity Day to give message to the people of United Nations and especially to Kashmiri peoples that we are with you. کہ کشمیری پیپلز کو ایک میسیج کنوے کرنے کے لیے کہ پاکستان کی عوام و پاکستان کے کیڈٹس آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی قربانیوں کے ساتھ ہیں. We as Pakistan have fought 4 battles with the Indian on the issue of Kashmir. 1948, 1965, 1971 and Kargil issue. کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان انڈیا سے 4 جنگیں لڑ چکا ہے اور اس میں دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا, بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں. اب کیونکہ دونوں کنٹریز نیوکلیر پاور ہیں, کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے. لیکن کیڈٹس کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نو کم ٹو دی پوائنٹ آف ایکشن. In previous 30 years, more than 1 lakh innocent people have been killed, brutally killed by Indian armed forces. اور انڈین پرائم منسٹر صاحب نریندر مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, کشمیر میں پروگریسو کام ہو رہے ہیں. So tell me, if there are progressive or development work in Kashmir, then why 9 lakh Indian military troops and border security forces have been deployed in Kashmir? کیوں 9 لاکھ سے زیادہ فورسز ایک چھوٹے سے حصے میں آپ نے ڈپلوائے کیے؟ آپ کیسے 1 کروڑ افراد 10 ملین پیپلز کو کیسے آپ ان کی جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے کیسے آپ اس کو سپریس کر سکتے ہیں؟ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو یونائٹڈ نیشنز نے ان کو دیا ہے. 10 ملین پیپل, مور دین 1 کروڑ افراد کی سیلف ڈٹرمنیشن, فری کام کرنا, فری بزنس کرنا, ایجوکیشن, ان تمام رائٹس کو آپ سپریس کر کے کلنگ آف مور دین 1 lakh پیپل. اسی طرح جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے, جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو آبزرور ہے ان کی رپورٹ ہے کہ 20,000 وومن جو have been raped by Indian armed forces. یہ وہ رپورٹس ہیں جو انٹرنیشنل میگزین میں شائع ہیں. اور 1 lakh کیجوالٹیز ہیں, 1 lakh جو پیپل ہیں جن میں 70 to 80% مسلم یوتھ پاپولیشن ہے جو کہ ریزسٹنس دے رہی ہے, اور جو کشمیری لبریشن موومنٹ جو ہے وہ کنٹینیوسلی ریزسٹنس دے رہے ہیں انڈین آرم فورسز کو. اور ہم اس پلیٹ فارم سے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ وی اسٹرانگلی اسٹینڈ ود دی کشمیر لبریشن موومنٹ, کشمیری لبریشن فائٹرز, and we salute to the Hurriyat Grandmas Yasin Malak, Saeed Ali Gilani and other Hurriyat persons جو کہ وہاں پہ سیکریفائسز کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسی مقصد کے لیے گزار دی کہ کشمیر کے پیپلز کو آزادی ملے اور سیلف ڈٹرمنیشن ملے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم سالو کیوں نہیں ہوتے, یہ پرابلم ریزالو کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ ایٹمی جنگیں لڑ چکا ہے. اگر آپ اس وقت ورلڈ کے اوپر دیکھیں, اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم اور بربریت اس وقت جو غزہ میں فلسطین پیپل کے اوپر ڈھائی جا رہی ہے, جس میں 24,000
innocent children, 10,000 سے زیادہ innocent children ہیں اور 24,000 اس میں people جو ہیں وہ brutally killed ہوئے by Israel armed forces, Israel forces. تو سب سے پہلے تو کوشچن آتا ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کے اوپر، جو کہ اس وقت انٹرنیشنل ورلڈ ہیومنز کے چیمپئنز بنے، جس میں امریکنز ہیں، نیٹو کنٹریز ہے، یو کے، کہ جب یوکرین کے اوپر جب رشیا کی سپریشن ہوتی ہے، اٹیک ہوتا ہے، تو پورا یورپ اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پورے وہ رشیا کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور پورا 40 ملکس جو ہیں یہ نیٹو کے اور یونائٹڈ نیشن کے، یو ایس او کے، وہ اس کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن جب ایک پرسن غزہ میں ان 100 ڈیز میں 20 سے 24 ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بلڈنگ کے نیچے دفن ہیں، اور 10,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ یورپی یونین اور اس کے جو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں، جو نیٹو فورسز ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، یو کے، وہاں کو یہ بروٹل کلنگ نظر نہیں آتی. وہاں پہ وہ آگے بند کر لیتے ہیں. کیوں آگے بند کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں اور جو ہے ان کا کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے. اب یہ تو ایک پہلو ان کا ہے. سیکنڈ، مسلم امہ جو مسلم لیڈرشپ ہے، میں اسلام پیش کرتا ہوں اس وقت کی مسلم لیڈرشپ کو 1971 سے 74 تھی، جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، شاہ فیصل شہید تھے. جو مسلم لیڈرشپ تھی جن کے اندر مسلم امہ کا ایک درد تھا اور مسلم کی خاطر سٹینڈ لیتے تھے. ابھی جتنی اسرائیل جو کاروائیاں کر رہے ہیں اس میں فلسطین کے غزہ کے اوپر، اور جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں عرب کنٹریز کی بیسز یوز ہو رہی ہیں، اور عرب کنٹریز کے اندر، قطر کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر جو ہے نا نیٹو فورسز کی بیسز بنی ہوئی ہیں. اور میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں مسلم حکمرانوں سے، مسلم کنٹریز کے رولر سے، عرب حکمرانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را کہ جس کلمے کے اوپر آپ پیدا ہوئے ہیں اور جس کلمے کے اوپر آپ نے جان دینی ہے، اپنی آنکھیں کھولیں. آپ کی اربوں ڈالر کی تجارت جو ہے وہ ویسٹرن کے ساتھ ہے، اربوں خربوں ڈالر کی آپ کی تجارت ہے. آپ نے ان کے بیسز دیے ہوئے اور خربوں ڈالر کے آپ فائٹر پلینز ان سے لے رہے ہیں، اور صرف 10,000 امریکن ٹروپس تو قطر دوحہ ایئر بیس کے اوپر ہیں. تو کس منہ سے آپ اسلام کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے آپ جو ہے نا کلمے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ 22-24 ہزار مسلمانوں کے بچے شہید ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر 7 اکتوبر کو اسرائیل کے 2,000 لوگ شہید ہوئے تھے تو پورا یورپ کھڑا ہو گیا. تو ابھی آپ کو یہ 24,000 بچے اور 24,000 مسلم شہادتیں نظر نہیں آ رہی کہ جو ملبوں کے نیچے سے نکال رہے ہیں، اور آپ نے انٹرنیشنل جیل بنائی ہوئی ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے. میرا کوشچن انٹرنیشنل لیڈرشپ سے نہیں، کیونکہ ان کو تو سینس ہی نہیں کہ ہیومینٹی کیا ہوتی ہے. اصل ہیومینٹی کی سینس، کائنڈنس کی سینس، رحم دلی کی سینس آپ کو اسلام ادا کرتا ہے. رحم دلی کیا ہوتی ہے؟ زندہ چیزوں سے، جانداروں سے رحم دلی کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ کو اسلامی رول ادا کرتے ہیں. یہ آپ کو صلاح الدین ایوبی، یہ ان کی آپ کو ہسٹری سے پتہ چلتی ہے. امریکن سے، نیٹو سے، خود امریکن 1.5 لاکھ کیجویلٹیز ان عراق. اگر امریکن کی مسلم کیجویلٹیز دیکھی جائے جو امریکن بمبارڈمنٹس ہوئی ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے. ایک ایسا کنٹری جو 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان کمیونٹی کو شہید کر چکا اور انوسنٹ مسلمس کو. اور سیم ان کا آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی پشت کے اوپر امریکنز بھی ہیں، نیٹو بھی ہیں، ان کے آرم فورسز بھی ہیں، ان کے نیوکلیر وسائل بھی سب ہیں، اور ہمارے مسلمان کنٹریز پر کھڑے ہو کے کنڈم کریں اور مذمت کریں چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں اس چیز کی. تو آپ کی 50-60 مسلم ریاستیں ہیں اور اس میں اتنی بڑی آپ کی آرم فورسز ہیں اور اتنی آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے، میزائلز ہیں. آپ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، او ایس سی کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ایک آپ اسٹرانگ ویسٹرن کو میسج دیں کہ ہم آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی ظلم بربریت، خواہ وہ کشمیر میں یا وہ فلسطین میں، جب تک آپ نہیں روکتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی کسی طرح کی تجارت نہیں ہوگی اور نہ ہی ہماری آپ کی لین دین ہوگی. اور جتنے یہ امریکن ویسٹرنس کے اڈے ہیں یہ ان کو یہاں سے ختم کریں، اور ایک لیڈرشپ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایسی طرح کرے جو کہ بجائے صرف ایک ملک اپنی ذات کا سوچے، صرف سعودی عربیہ اپنی ذات کا اپنی کنٹری کا سوچے، قطر اپنی نہیں، ایک مسلم امہ کا درد رکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے. کیونکہ ہم سب نے جس کلمے کے اوپر ہم پیدا ہوئے ہیں اسی کلمے کے اوپر ہم نے جان دینی ہے، اور قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس اربوں ڈالر کے ذخائر تھے اور ہمارے سامنے اتنی زیادہ جو مسلم کیجویلٹیز ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ مسلم شہادتیں ہو رہی تھی.
اب نو کم ٹو دی کیڈٹس. اب آپ کو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر اویئرنیس پیدا ہو, کہ آپ کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہو. یو ہیو ٹو لرن دی کرنٹ اسکلز, کرنٹ ریکوائرمنٹ آف لیڈرشپ, کمیونیکیشن اسکلز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کہ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ان کو تو صرف آپ ناروں سے کمپیٹ نہیں کریں گے. اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا کشمیر سولیڈریٹی ڈے یا فلسطین کے مسئلے کے اوپر آپ کا مائنڈ کلیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ سینس پیدا ہو کہ ہمارا جو مذہب سے رشتہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ ہے, کشمیر سے رشتہ ہے, فلسطین سے رشتہ ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ ہی طاقت ہے, اللہ ہی سے ہمیں فائدہ اور نقصان ہوگا. اور کل اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف پلیٹ فارم پہ لے جائے گا, مختلف جگہوں پہ آپ نے جانا ہے, آپ نے جابس کرنی ہے, سرو کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہی لیڈرز کو پیدا کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہی آگے لیڈ کریں گے. تو آپ کو ان دونوں مسئلوں کے اوپر آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ڈیولپ ہونی چاہیے, آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل ڈیولپ ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ صرف ایک ڈے منانے سے کبھی وہ چیز آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. یورپین ہمیں ویسٹرن جو ہے نا وہ پریکٹیکلی آگے بڑھ کے ہم سے چیزیں چھین لیتے ہیں, ہمارے بچوں کو ذبح کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر ہی وہ ٹیررسٹ کے جو ہے وہ نام لگا دیتے ہیں. اور ہم مسلم حکمران ہمارے اپنے ذاتی انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے, اور ذاتی انٹرسٹ میں صرف یہ کہ ہمارے اربوں ڈالر کے ذخائر ہیں, اس میں جتنی مسلم کنٹریز ہیں تو ہم ایک انچ موو نہیں کر سکتے, ہم سوائے کنڈیم کرنے کے انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کے اندر ایک سینس آف ریئلائزیشن پیدا کرنا ہے کہ اس وقت مسلم امت کے اوپر, مسلم ممالک کے اوپر جو ظلم و تباہی ہو رہی ہے اس میں غیروں سے کیا گلا, اپنے جو بڑھ کے جو ساتھ دے سکتے ہیں وہ اپنا ساتھ نہیں دے رہے. اور جو یہ قیامت والے دن یہ اکاؤنٹیبل ہے اور یہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجات ان کو عطا فرمائے گا, لیکن جو لوگ یہاں موجود ہیں, جو لوگ حکمران ہیں, ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس پاور تھی تو آپ نے کیوں نہیں کیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں مسلم رولرز کی کہ 1973 وار میں ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں سے فائٹر پلین بھیجے تھے عرب کنٹری کی سپورٹ کرنے کے لیے, اور شاہ فیصل جو کہ سعودی عرب کے کنگ تھے, ان کی ایک پکار پہ پورے سعودی عرب, مڈل ایسٹ سے لے کے ملائیشیا اور انڈونیشیا تک جو ہے نا انہوں نے تیل کی سپلائی جو ہے نا ویسٹرن کو بند کر دی تھی. ابھی بھی میں اسی پلیٹ فارم سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام مسلم کنٹریز کو یونائٹ ہونا چاہیے فلسطین کے ایشو کے اوپر, کشمیر کے ایشو کے اوپر. اور اسی طرح یہ جو ویسٹرن ہیں, جو بربریت کار ہیں, جس میں انڈینز ہیں, اسرائیلیز ہیں, ان کا بائیکاٹ کریں, اور اسی طرح ان کے ساتھ جو بزنس ہے اس کو ختم کریں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے ویک یہ لوگ جو ہے نا کنورسیشن کے اوپر آئیں گے اور ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لاسٹ پوائنٹ, انڈین فنڈ سے, را کی فنڈنگ سے اور انٹرنیشنل لابی کی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر بھی کئی ایسی موومنٹ چل رہی ہیں جس میں ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں وہ ناراض ہیں کسی وجہ سے, جس طرح بلوچستان میں کچھ کہ وہ پاکستان آرم فورسز کے اوپر اٹیک کریں, اور ہم اپنی پاک آرم فورسز کی جو سیکریفائسز ہیں, جو ہمارے آرم فورسز کی سیکریفائسز ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کی بہت بڑی قربانیاں اور شہادتیں ہیں. ہم اپنی آرم فورس کے ساتھ اسٹرانگلی اسٹینڈ ہے. اگر یہ ہماری آرم فورسز کی قربانیاں ہمارے بلوچستان میں بارڈر ایریاز کے اوپر, کشمیر کے اوپر, نادر سوات میں, ان سب کے اوپر اگر ہمارے فوج کی, پاک فوج کی جوانوں کی شہادتیں نہ ہوں تو یہ ہمارے پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہو. میں اور آپ اسی طرح آرام سے بیٹھ کے پڑھ نہیں سکیں گے, ہم اپنا بزنس نہیں کر سکیں گے, ہم اپنے کام نہیں کر سکیں گے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے ہم اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی کیڈٹس تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہماری پاک آرم فورسز کو سرو کریں گے, اور جتنے بھی ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, وہ شہادتیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اور ہماری پاک آرم فورسز کی شہادتوں کی وجہ سے ہی ہمارے ملک میں امن ہے, پیس ہے, اور ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, اپنے بزنس کر رہے ہیں, اپنے شادی بیاہ کے فنکشنز کر رہے ہیں. تو یہاں سے ایک اسٹرانگلی میسج دے رہے ہیں کہ جب بھی پاک آرم فورسز کو اپنے
آرمی کی فورسز کو جوانوں کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ عسکری کیڈٹ کالج کے پلیٹ فارم سے ہمارے تمام جوان اس میں حصہ لیں گے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہماری آرم فورسز قربانیاں دے رہی ہے. ایک ہمیں اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی کرم فرمائے گا. تو لاسٹ میں ایک پاکستان آرم فورسز کے ریلیونٹ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، اور آپ سب اس میں ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے؟ پاکستان آرم فورسز، پاکستان آرم فورسز، عسکری کیڈٹ کالج. تھینک یو، جزاک اللہ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور ابھی وقت کا دامن بہت کم ہے، تو اس لیے ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور جو ہے مبارک کا ٹائم ہے تو آپ کیڈٹس کی تیاری کریں، ایک کلاس کر کے نکلتے. پہلے فرسٹ 9